बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। आज बड़ा हमदिन है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन अल्तवा केस की समाअत करेगी और ये समाअत चीफ जस्टिस अपने चैम्बर में करेंगे। चीफ जस्टिस ने अपने सामने लगाए वो तमाम केसेस जो है वो आज मंसूख कर दिए हैं और स्पेशल बेंच बना दिया गया है। ये 3 रुकनी स्पेशल बेंच जो पहले से इस केस की समाअत कर रहा है, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल एहसन शामिल है। ये 3 रुकनी बेंच आज चैम्बर में उस केस की समाअत करेगा जिस केस का पाकिस्तान से मुस्तकबिल से बड़ा गहरा ताल्लुक है। कहने वाले कहते हैं कि आज या तौहीन पार्लियामेंट पे जजों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जजों को कोई बहुत बड़ा लेसन मिल सकता है, जजों को सरप्राइज दिया जा सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा सरप्राइज दे सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या सरप्राइज दे सकती है? क्या शहबाज शरीफ को नाअहल कर सकती है, हुकूमत को घर भेज सकती है? तो कहने वाले कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो वो दिन आ गया है, वो बसात बिछ गई है जिस बसात पर किसी को शय होनी है, किसी को मात होनी है, किसी को चेक होना है, किसी को मेट होना है। तो पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम होगी आज या सुप्रीम कोर्ट का बाबा ऊपर होगा, ये आज का दिन डिसाइड करेगा। कल पार्लियामेंट के अंदर बहुत कुछ हुआ, इत्तेहादी जमातों के इजलास में बहुत कुछ हुआ, बड़े हम फैसले हुए और एक वाज़ेह पोजीशन हुकूमत ने ले ली है और वो है कि बिल्कुल ना, एब्सोल्युटली नॉट। हुकूमत इस वक्त जिस मूड में खड़ी है वो ना पार्लियामेंट की तौहीन बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, ना प्राइम मिनिस्टर की तौहीन बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, ना सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुकूमत को दिए गए गैर आईनी हुक्म पर अमल करने पर राजी है। तो बहुत कुछ हो रहा है। तो बाद लोग समझते हैं कि चूंकि पर्चा उठ चुका है, आज एक समाअत होगी और उसके बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और क्या शहबाज शरीफ साहब को नाअहल किया जा सकता है? क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजा जा सकता है? कबीना को घर भेजा जा सकता है? कर पार्लियामान ने बड़े अहम फैसले किए और स्पीकर ने एक खत लिख दिया चीफ जस्टिस को जिसमें उन्होंने बड़े अहम नुकात उठाए हैं। वो खत भी आपको बताएंगे कुछ खत में क्या क्या जिक्र किया गया है। लेकिन ये मामला है कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, क्योंकि तमाम कौम की नज़र सुप्रीम कोर्ट पे है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही ये बताएगा कि इस मुल्क का सियासी मुस्तकबिल क्या है और हम किस जानिब बढ़ रहे हैं। पीटीआई वालों को बड़ा यकीन है कि जनाब सुन और जिन गलियां में मिर्जा यार फिरे, आज हुकूमत गई और आज जैसे केस शुरू होगा शहबाज शरीफ को बुलाया जाएगा और उनको फौरी तौर पर तलब किया जाएगा, नोटिस जारी किया जाएगा। वो विद इन टाइम उनको बुलाया जाएगा, अगर वो आ गए ठीक, वरना उनको तौहीन अदालत का शो का नोटिस जारी किया जा सकता है। तो ये मुमकिन है कि आज उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं क्योंकि तौहीन अदालत का भी प्रोसेस होता है। तो आज हुकूमत को तौहीन अदालत का यह नोटिस जारी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर को नोटिस जारी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनको आज ही कोई सजा सुना दी जाए। कि समाअत इस बात का तयन कर देगी कि ये मामला अब तसादम की तरफ बढ़ रहा है या ये मामला कोई किसी और जानब जा रहा है। क्योंकि इससे पहले की जो सूरत हाल है अभी तक उसमें एक रिस्ट्रेन की कैफियत तो नजर आई। अदालत ने भी अपनी आखिरी समाअतों में इस बात पर इत्तफाक किया था कि अगर मुज़ाकरात हो जाएं और सियासी जमातें आपस में कोई तारीख तय कर लें तो अदालत भी अपने फैसलों में लचक दिखा सकती है। तो अब इतलात ये कि आखिरी इतलात जो हैं वो ये कि इमरान खान साहब ने भी 3 रुकनी कमेटी बना दी है मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आज अदालत में जब हुकूमत पेश हो, अटारनी जनरल अपना मौक़िफ़ सामने रखे कि हम मुज़ाकरात के लिए राज़ी थे और हमने कोशिशें की, असद कैसर साहब को हमने एंगेज किया हुआ था, लेकिन इमरान खान साहब ने उसके बाद नो रिस्पॉन्स दे दिया हमें और असद कैसर साहब के हवाले से कह दिया कि उनको इख्तियार ही नहीं है। तो ये मुज़ाकरात जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुँच सके। तो हुकूमत मुज़ाकरात करने पर राज़ी है, लेकिन इसके लिए टाइम दरकार है। तो हुकूमत तो टाइम बाट करेगी। दूसरा, स्पीकर का जो ख़त है वो चीफ जस्टिस के पास पहुंच चुका होगा, उसके हवाले से जो मुंदरजात होंगे उनको भी उनके सामने रखा जाएगा। अब स्पीकर साहब ने जो खत लिखा है राजा पुरेश्वर ने, उसमें अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया गया है और ये खत उन्होंने चीफ जस्टिस समेत और दीगर जजेस को भी लिखा है। तो इससे पहले स्पीकर ने खत लिखने से पहले पार्लियामेंट के इजलास में खिताब करते हुए कहा था कि वो अरकान के जज्बात सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान तक पहुँचाएंगे कि और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनसे उनको आगाह करेंगे। खत में उन्होंने लिखा कि आइन के आर्टिकल 189 और 190 की रूह से अदालती कमात पर अमल दरामद दरकार नहीं है। रकम देने की दरख्वास्त मुस्तरद होने का मतलब वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत पर कौमी असम्बली का अदम एतमाद नहीं है। उन्होंने ये लिखा कि 4, 14 और 9, 19 अप्रैल के 3 रुकनी बेंच के अहकाम 4 जजों की अक्सरियत के फैसले की खिलाफवर्जी इख्तियारात की दस्तूरी तकसीम पर
پختہ یقین رکھتے ہیں، عدلیہ کی آزادی کا احترام کرتے ہیں۔ اور یہ ملحوظ نظر رکھنا ضروری ہے کہ ہر ادارہ دوسرے کے اختیارات کا احترام کرے۔ خط میں لکھا کہ ایوان کی رائے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رقم کے جناب پر تنازع قومی مفاد کے لیے نہایت تباہ کن ہے۔ قومی اسمبلی کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ اگلے سال کے بجٹ میں عام انتخابات کے لیے رقم مختص کی جائے گی۔ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان انفرادی اور اجتماعی طور پر پارلیمنٹ کے دائرے میں مداخلت نہ کریں۔ آئین کی سربلندی، تحفظ، دفاع اور جمہوری اقدار کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ آئینی دائرے میں رہنے سے ہی اداروں کو تنازعات سے بچایا جا سکتا۔ تو یہ خط کی کاپی انہوں نے سب کو بھیجی ہے۔ تو یہ توہین پارلیمنٹ کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ یہ جو عدالت کے فیصلے ہیں ان سے پارلیمان کے جو اراکین ہیں وہ ان کی فیلنگ جو ہے وہ ہرٹ ہوئی ہیں۔ تو یہ انہوں نے خط لکھا ہے۔ تو اب اس خط کے بعد جو ہے وہ صورتحال بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ اب سپریم کورٹ کے پاس کیا آپشن ہے؟ ویسے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے 2 دن پہلے وہ بڑی واضح ہے اور بتا چکے ہیں کہ ہمارے پاس تو سیکورٹی کے لیے سورسز نہیں ہے، ہم سیکورٹی نہیں دے سکتے۔ تو جب فوج سیکورٹی نہیں دے سکتی تو الیکشن کیسے ہوں گے؟ تو صرف اس بات پر تنازع کھڑا کر دیا جائے کہ جی الیکشن کمیشن کو 21 ارب دے دیا جائے تاکہ وہ الیکشن کرا لے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس کو بھی عدالت کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ زمینی حقائق کیا ہے۔ تو زمینی حقائق تو یہ بھی ہیں کہ اگر آپ کو 21 ارب روپے دے بھی دیے جائیں، کسی وزیر اعظم پہ آپ توہین عدالت لگا بھی دیں اور کابینہ پہ بھی لگا دیں، لیکن وہ 21 ارب روپے لینے کے بعد بھی آپ کے پاس سیکورٹی نہ ہو اور آپ الیکشن کرانے کے قابل نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن یہاں معاملہ کچھ دوسرا ہے جو مجھے شک پڑتا ہے، اور جو میرے ذرائع وہ کہتے ہیں کہ چونکہ بہت سی درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہیں جن میں چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹانا بھی شامل ہے اور بھی شامل ہے، تو سپریم کورٹ اگر حکومت کے ساتھ کھل کر لڑائی کرنے پہ آ گئی تو پھر یہ ساری درخواستیں جو ہے وہ ٹیک اپ کر کے ان سب کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ تو یہ عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو بھی ہٹا دیا جائے، نگران حکومتیں بھی ختم کر دی جائیں، موجودہ حکومت کو بھی ختم کر دیا جائے، الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے کے فنڈ جو ہے وہ دلا دیے جائیں بائی ہک اینڈ کروک، اور پھر جو سیکورٹی کا مسئلہ ہے وہ تو پھر دیکھی جائے گی، سیکورٹی کے بغیر ہم الیکشن کرا دیں گے اور وہ نیوی اور بڑی فوج سے الیکشن کرا دیں گے، پولیس کو ڈانٹیں گے، وہ الیکشن کرا دیں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ عدالت نے جو کے پی کے کا معاملہ نا اس کو اپنے سامنے نہیں رکھا۔ اور کل وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا، اس کے بعد پارلیمنٹ میں بہت سی تقریریں کی گئیں، پارلیمنٹ میں بہت ساری باتیں کی گئیں، اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ کی جو 3 اہم شخصیات ہیں ان کو استحقاق کمیٹی میں بلایا جائے، کیونکہ پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح کیا گیا ہے، پارلیمنٹ کی توہین کی گئی ہے اور اس پر توہین پارلیمنٹ بنتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس حوالے سے تقریریں کی ہیں۔ اس سے پہلے پرائم منسٹر نے بھی اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں خطاب کیا اور انہوں نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے اور سپریم کورٹ کا کام ثالثی کرانا نہیں بلکہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دے رہا ہے، تو ثالثی کرانا ان کا کام نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگست میں حکومت اپنی مدت مکمل کر کے ختم ہو جائے گی اور پروبلی اکتوبر یا نومبر میں 3 ماہ بعد الیکشن ہو جائیں گے۔ تو ان کے خیال میں الیکشن کی ڈیٹ اکتوبر بنتی ہے۔ پنچایت ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دینا ہے۔ لہٰذا اس بارے میں کہ ایک دن الیکشن ہونے چاہیے اور کب ہونے چاہیے، اس بارے میں اتحادی پارٹیز کے اندر تو مکمل ایکا ہے اور اتفاق ہے کہ الیکشنز نومبر میں جو بھی اس کی ڈیٹ بنتی ہے 13 اگست کو پارلیمان کی مدت ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر 90 دن شامل کیے جائیں تو وہ نومبر اکتوبر میں وہ تاریخ بنتی ہے۔ حکومت اس بات پر مصر ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی دن ایک ہی تاریخ میں الیکشن کرایا جائے، جبکہ سپریم کورٹ کا جو اصرار ہے وہ یہ کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرا دیے جائیں، اور 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے کا جو مطالبہ ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، اور اس لڑائی میں جو مین کردار ہے اس وقت وہ پاکستان کے چیف جسٹس کا ہے۔ تو یہ لڑائی جو ہے وہ الیکشن از پر نوٹس کیس کے اوپر شروع ہوئی، جس میں حکومت کا مطالبہ ہے کہ فل کوڈ بنا دو، وہ فل کوڈ نہیں بنا رہے تو حکومت الیکشن نہیں کرا رہی، تو عدلیہ بھی اپنے فیصلے پر قائم ہے کہ فل کوڈ نہیں بنائے گی،
اور اسی طرح حکومت بھی اپنے فیصلے پر ڈٹ گئی ہے کہ وہ 14 مئی کو الیکشن نہیں کرائیں گے، اور وہ الیکشن سے نہیں بھاگ رہے۔ حکومت کا موقف یہ کہ ہمارے پاس الیکشن کے لیے سورس نہیں ہے، اور وہ جو فنڈ حکومت کو دینے کے لیے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے وہ فنڈ پارلیمنٹ دینے کی اجازت نہیں دے رہی۔ تو یہ لڑائی ایون ہے، حکومت ابھی قانون بناتی نہیں، سپریم کورٹ اسے سٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے، یعنی جو قانون ابھی بنا ہی نہیں اس کی تشریح بھی کی جا رہی ہے اور اسے روکا بھی جا رہا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اور پھر یہ بھی معاملہ ہے کہ پنجاب میں الیکشن کرانے کے لیے آئین کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانا یہ آئین کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، لیکن یہ قانون پاکستان کے کسی اور صوبے پہ لاگو نہیں ہو رہا۔ خیبر پختونخوا پنجاب دونوں کی اسمبلیاں توڑی گئیں، لیکن پنجاب میں الیکشن کرانے کے لیے آئین پر عمل کرنا ضروری ہے، اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرانے کے لیے نہ آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی ول نظر آتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی کھلی سی لڑائی ہے۔ یہ پارلیمنٹ جسے ہمیشہ ربر اسٹیمپ کہا جاتا رہا، اور یہ سیاستدانوں کی وجہ سے ہمیشہ ربر اسٹیمپ کہلائی گئی۔ کسی بھی سیاسی جماعت نے اپنے دور حکومت میں پارلیمنٹ کو وہ ویلیو نہیں دی، ہمیشہ بڑے بڑے فیصلے پارلیمنٹ سے باہر کیے گئے، بڑے بڑے قانون پارلیمنٹ سے باہر بنائے گئے۔ تو پارلیمنٹ کے اندر اس معاملے پہ پہلی بار جو ہے وہ پارلیمنٹ کو طاقت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پہلی بار پارلیمنٹ کو ایک ایسی حیثیت دی جا رہی ہے جس کی پارلیمنٹ ڈیزرو کرتی ہے، اور پارلیمنٹ کو کمزور کیے جانے کی وجہ سے ہی عدالتیں یہ آرڈر دے رہی ہے کہ جناب آپ پارلیمنٹ کو ایک طرف رکھیں اور پرائم منسٹر بادشاہ وہ اپنا قانون منظور کریں، وہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے اس کی اپروول دے دے، اور بعد میں پارلیمنٹ سے اپروو کراتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی کیا اوقات ہے؟ تو اس پر جو ہے وہ پہلی بار پارلیمنٹیرین نے پارلیمنٹ کو پریفرنس دینے کے لیے وہ اکٹھے ہو گئے۔ تو میں نے تو پارلیمنٹ کو کبھی اتنی عزت دیتے ہوئے کسی کو دیکھا نہیں۔ ہمیشہ ہم نے یہ کہا کہ اگر پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ کو عزت دے، پارلیمنٹ کو طاقتور کریں، تو ان کو نہ کوئی جلا وطن کر سکتا ہے، نہ کوئی ان کو پھانسی پہ لٹکا سکتا ہے، نہ ان کے خلاف کوئی ماورائے آئین اور قانون ایکٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمیشہ پارلیمنٹ کو جو ہے ٹھوکر میں رکھا گیا۔ اب پارلیمنٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پارلیمنٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن سیاستدانوں کا جو فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہے۔ تو پارلیمنٹ کی اگر توہین ہو رہی ہے اور پارلیمنٹیرین اس کے اوپر ڈٹرمن ہو گیا، مثلا آج اسپیکر کو کہا گیا کہ خط لکھے، اور اسپیکر نے خط لکھ دیا، چیف جسٹس کو بھی خط لکھا انہوں نے، اور دو دوسرے ججز کو بھی خط لکھا ہے کہ پارلیمنٹ کے فیصلوں کی عزت کی جائے، ان کی توہین نہ کی جائے۔ لیکن بلاول بھٹو صاحب اس سے 2 قدم آگے گئے، اور وہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح کیا گیا۔ جب پارلیمنٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ فنڈز منظور کر لے اور بعد میں اپروول پارلیمنٹ سے لی جائے، تو یہ پارلیمنٹ کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے اس کے معاملہ استحقاق کمیٹی کے پاس بھیجا جائے، پریویلیج کمیٹی کے پاس، اور تینوں ججوں کو پریویلیج کمیٹی میں بلایا جائے۔ یہ اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں بھی اس پر غور کیا گیا، اور شاید جب میں وی لاگ کروں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ بھی آ چکا ہو، تو ان تینوں ججوں کو پریویلیج کمیٹی کے سامنے بھی بلایا جا سکتا ہے۔ تو اب یا تو عدالت حکومت میں توہین عدالت کا کوئی فارمولا فٹ کرے گی، کیونکہ یہ خبر تو عام ہو چکی ہے نا کہ کس طرح پارلیمنٹ پہ یا وزیر اعظم کو توہین عدالت میں پکڑا جا سکتا ہے، انہیں سزا دی جا سکتی ہے۔ یوسف زئی گیلانی کا کیس، ان کی مثال سامنے ہے، 7 ججز کا فیصلہ جو جسٹس ثاقب نثار صاحب نے خواجہ طارق رحیم کو مشورہ دیا کہ اس کے تحت ان کو یہ مثال موجود ہے، یہ اپلائی کرے کہ ایگزیکٹو نے حکم نہیں مانا، کیونکہ ایگزیکٹو سپریم کورٹ کی معاونت کرنے کے پابند ہوتے ہیں، تو اس قانون کے تحت ان کو نااہل کر دیا جائے، یہ ان کے اوپر توہین عدالت لگا دی جائے۔ لیکن پارلیمنٹ نے کہا کہ وہ کسی کے اوپر توہین عدالت نہیں لگنے دیں گے، اور یہ بلاول بھٹو نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا ہے کہ کسی وزیر اعظم کو توہین عدالت میں ہم گھر نہیں جانے دیں گے۔ تو اس کا مطلب کہ اگر عدالت کوئی فیصلہ کر بھی دیتی ہے توہین عدالت کا، تو اس فیصلے کے چونکہ عدالت جو ہے وہ کوئی فورسنگ اتھارٹی تو ہے نہیں کہ وہ اپنے حکم کو عمل درآمد کرا لے گی، لیکن اس کی ایک مورلی اور آئینی ویلیو اور قانونی ویلیو تو ہے۔ اگر وہ فیصلہ دے دے کہ فیصلہ تو فیصلہ ہے، اب اس فیصلے کو کیسے وہ ریورس کریں گے، یہ بڑا امپورٹنٹ یعنی معاملہ ہے۔ اور اس معاملے میں پھر وہ ایکٹ جو ہے وہ نافذ العمل ہوگا جو کہ حکومت بنا چکی ہے، جس کے تحت پھر اس معاملے کے خلاف اپیل کا بھی حق استعمال کیا جائے گا، اور یہ اپیل کا حق اس 3 رکنی بینچ کے سامنے جائے گا جس میں تینوں سینئر جج شامل ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف جسٹس عمر بندیال ان کے اقدامات سے لگتا یوں ہے کہ وہ پوری تیاری کریں۔ ان کی صاحبزادی سار بندیال کے بارے میں بھی
یہ اطلاعات ہیں کہ وہ انہوں نے زمان پارک میں جا کے عمران خان سے ملاقات کی ہے. کل چونکہ چیف جسٹس عدالت نہیں آئے تھے تو یہ کافی یعنی تشویش پھیل گئی تھی کہ ان کی طبیعت خراب ہے یا ان کو وہ کسی دباؤ کا شکار ہے. تو سار بندیال جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کرنے پہنچی اور ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے یقین دلایا کہ فیصلے وہی ہوں گے جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں, تو فکر نہ کریں, عدالت وہی فیصلے کرنے جا رہی ہے جو پی ٹی آئی چاہتی ہے. تو یہی ججز جو ہے اپنی فیملیز کے دباؤ میں بھی بہت سے فیصلے جو ہے وہ کرتے رہے. تو اب 3 ججوں پر توہین پارلیمنٹ لگے گی یا پرائم منسٹر شہباز شریف پر توہین عدالت لگے گی, یہ فیصلہ ہونا ہے آج, یعنی آر یا پار ہونا ہے. اور پھر اطلاعات یہ کہ لندن سے بھی نواز شریف نے حکومت کو کہہ دیا کہ وہ ڈٹ جائیں اور جو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اس سے پہلے حکومت مذاکرات کی طرف قدم بڑھا چکی تھی اور آخری بار جب تمام سیاستدان عدالت میں پیش ہوئے تھے تو انہوں نے مذاکرات کے لیے عدالت سے مہلت مانگی تھی, لیکن اب تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی کیونکہ خاص صاحب مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. خاص صاحب کا خیال یہ کہ مذاکرات ہوں گے تو یہ ٹائم بانٹ کریں گے, تو عمران خان صاحب نے مذاکرات کا راستہ ہی بند کر دیا ہے. کل بھی کچھ تجاویز آئی تھی لیکن عمران خان صاحب نے ان کو مسترد کر دیا. تو اب نواز شریف لندن پہنچ چکے ہیں, سعودی عرب سے واپس لندن میں ان کو مورچہ ہے, کیمپ لگ گیا ہے اور مریم نواز جو ہے وہ پاکستان واپس آ گئی ہیں. تو اب میدان پورا سجا ہوا ہے. تو امپورٹنٹ دن ہے, جمعرات کا دن ہے. اب دیکھیں اس میں کیا فیصلہ آتا ہے, کون کس کو پچھاڑتا ہے, کیونکہ 2 چیزیں جو کہنے والے کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ایک ساتھ الیکشن کرانے کی درخواست پر جو سماعت ہوگی اس میں آپ کچھ بھی کر لیں, نہ الیکشن ہوگا 14 مئی کو, نہ وزیر اعظم نااہل ہوں گے. بعض رائے کہتے ہیں کہ دونوں کام نہیں ہونے جا رہے. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی ایسا قدم اٹھایا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے تو حکومت بھی بہت سے قدم اٹھانے پر جو ہے وہ تیاری کر رہی ہے. 3 ججوں کے حوالے سے یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی, لیکن اس سے پہلے انہیں استحقاق کمیٹی میں بلا کر ان سے جواب لیا جائے گا. تو فیصلہ اگر توہین عدالت کا آ بھی جاتا ہے تب بھی وہ جج استحقاق کمیٹی کے سامنے پیش ہونے سے ماورا نہیں ہو جائیں گے, بلکہ انہیں پیش ہونا پڑے گا. اور اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو پھر استحقاق کمیٹی ان کے حوالے سے کوئی اہم فیصلہ بھی کر سکتی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں اور پارلیمنٹ کے اندر جو تقریریں ہوئی ان کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ حکومت پوری طرح ٹکرانے پر راضی ہے, اپنے فیصلے پر کھڑی ہے اور وہ کسی طرح کی بھی رو رعایت دینے کو تیار نہیں. دوسرے سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس نے بھی باقی مقدمات کینسل کر دیے ہیں اور اسپیشل بینچ آج بیٹھے گا اور اس پر اپنا فیصلہ دے گا. تو بہت سے لوگوں کو اس بات کا اس فیصلے کا پہلے سے اندازہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے اور سپریم کورٹ بڑی حد تک توہین عدالت کی طرف جائے گی اور اب وہ طلب کرے گی, نوٹس جاری کرے گی. اگر وہ پرائم منسٹر کو نوٹس جاری کرتے ہیں یا کسی اور حکومتی شخصیت کو نوٹس جاری کرتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ وہ کچھ کرے گی جس کی ابھی تک ججوں کو توقع نہیں ہے اور نہ ہی کسی قانون دان نے سوچا ہوگا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے انتظار حکومت کر رہی ہے کہ عدالت کوئی فیصلہ کرے, اور اگر عدالت کوئی سینسبلٹی سے فیصلہ کرتی ہے تو پھر وہ جو تمام اقدامات سوچیں گے وہ نہیں کیے جائیں گے. لیکن اگر عدالت کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے جس سے حکومت کسی مشکل میں آتی ہے تو پھر ظاہر ہے پائیدہ نمانی کو جو ہے ادھر سے بھی جواب ایسے ہی آئے گا. تو 27 اپریل بڑا اہم دن ہے, قوم کی نظریں ہیں چیف جسٹس پہ کہ وہ کیا کرتے ہیں. اگر وہ دیکھیں ان کے حوالے سے تو ڈبیٹ بڑی عام ہے نا, خود جج کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی جس کے بنیاد پر پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو. سپریم کورٹ خود تقسیم ہے, ججوں میں ڈویژن ہے, تو پہلے سپریم کورٹ اگر اپنے آپ کو متحد کرے تو پھر ان کے فیصلوں کے اوپر پوری قوم اتفاق بھی کر سکتی ہے. لیکن چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کو متحد کرنے کی بجائے اسے اور ڈیوائیڈ کریں. حالت یہ کہ کل جو انہوں نے کاز لسٹ میں تبدیلی کی, خود بینچ میں نہیں بیٹھے اور اس کی بہت ساری وجوہات سامنے آئی, لیکن جو ایک نئی وجہ سامنے آئی کہ انہوں نے سردار طارق کھوسا کو بھی تمام بینچوں سے باہر کر دیا. جسٹس قاضی فائز صاحب پہلے ہی کوئی کیس نہیں سن رہے, وہ چیمبر میں کیسوں کی سماعت کر رہے ہیں, اور اب سردار طارق کھوسا انہیں بھی بینچوں سے باہر کر دیا. اب یہ 2 مین جج ہیں جو کسی کیس کی سماعت نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سینئر ججوں کو پورے بینچ سازی میں سے خارج کر دیا گیا کہ کوئی کسی بینچ میں بیٹھ کے کوئی ایسا فیصلہ نہ دے سکے, کوئی ایسا ریمارکس نہ دے سکے جس سے موجودہ جو کیس ہے اس کے اوپر کوئی اثر پڑ سکے. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ بندیال صاحب کسی بات پہ کسی کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ خود کش حملے کا فیصلہ کر چکے ہیں.
کل ان کی مجبوری بھی ہے. ان کی مجبوری یہ کہ ان کے آگے کنواں پیچھے کھائی ہے. ایک طرف وہ ان کی جو فیملی ہے ان کا دباؤ ہے, دوسری طرف وہ جو خفیہ ایجنسی کے سربراہ اس ملک میں گند ڈال گئے ہیں, جن کے پاس بڑی آڈیو ویڈیو ٹیپ ہیں, جنرل فیض امیر, ان کے پاس بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے جج تھوڑے دائیں بائیں ہوتے ہیں, وہ ان کو تھوڑی سی جھلک کراتے ہیں, جج پھر واپس اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر چیف جسٹس جو ہے وہ اس بات پر مجبور ہے کہ وہ حکومت کو اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنے پر بزور طاقت راضی کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اس کے پیچھے تو کہانی کچھ اور ہی ہے نا. ورنہ کوئی بھی جج نہیں چاہے گا کہ وہ متنازع ہو کر رخصت ہو. اگر کل وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ جی حکومت چونکہ الیکشن نہیں کرانا چاہتی اور وسائل بھی موجود نہیں ہے, تو پھر یہ معاملہ اب ہم آگے لے جاتے ہیں اور کوئی مناسب سی ڈیٹ دیکھتے ہیں, دوبارہ کوئی لوگ بیٹھ جائے, یہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. یہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا جو پورے ملک کو بحران سے بچا لے گا. لیکن بحران وہاں سے شروع ہوگا جب کوئی ایسا فیصلہ آئے گا جس سے جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس میں کوئی تلاطم برپا ہوگا. خواہشیں تو لاکھ ہے نا, خواہشیں تو ہزار ہے. خواہشیں تو ان کی ہے کہ صبح حکومت کو گھر بھیج دے گی. ویسے آج پی ٹی آئی والے سارے اس بات پر بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ جی حکومت کا آخری دن ہے, تو دیکھتے 27 اپریل حکومت کا آخری دن ہوتا ہے یا پھر کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے حکومت جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. لیکن چیف جسٹس صاحب یا 3 رکنی بینچ کوئی ایسا کام ضرور کرے گا جس سے وہ کم از کم اپنے جو اہل خانہ ہے یا یوتھی ہے یا عمران خان صاحب ہے ان کو وہ خوش کر سکے. اب لگتا ہے کہ کوئی اہم فیصلہ آ جائے گا, بڑا فیصلہ ہوگا, اور دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا ہوگا. اکتوبر میں الیکشن ہوں گے, 14 مئی میں ہوں گے, حکومت رہے گی یا جائے گی, عمران خان صاحب سے سنی جائے گی یا کیا ہوگا, اور کیا اس ملک میں جو جوڈیشل مارشل ہے وہ اپنا کام کرے گا یا پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی یا بالادستی ہے وہ رول کرے گی. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب دلی دور از. تب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.